नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 62 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह बकरा आयत नंबर 62 का तर्जुमा है, यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी, जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाया, इसने नेक काम किए, इनका अजर इनके रब के पास है और इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ इस आयत की तफसीर देखते हैं इंशाअल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि किसी भी मखसूस ग्रोह से ताल्लुक़ होना, जैसे मुसलमान, यहूदी, ईसाई, साबी वगैरह होने की बिना पर निजात हासिल नहीं होगी, बल्कि निजात, कामयाबी ईमान और अमले साले के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह के यहाँ तमाम दर्जे इन दो चीज़ों से ही मिलते हैं। चुनाचे जितना पुख्ता हमारा ईमान होगा, जितने अमले साले हम ज़्यादा करेंगे, उतना ही हमारा दर्जा बड़ा होगा। इस चीज़ को अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो स्केल होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के, जो आपने भी सुने होंगे। जैसे जो एक चपरासी होता है उसका दूसरा या चौथा स्केल होता है, एक डायरेक्टर का 21वां स्केल होता है। दुनिया में ये स्केल तालीम, तजर्बे की बुनियाद पर होते हैं और जितना बड़ा स्केल होता है उतनी ही तनख्वाह और मराद भी ज़्यादा होती हैं। ये तो है दुनिया का मामला। अल्लाह ताला ने इस आयत में आखिरत में बड़ा स्केल हासिल करने का तरीका हमें बता दिया है, फार्मूला दे दिया गया है। अब इस पर अमल करना या ना करना हमारे हाथ में है कि अगर हमें बड़ा दर्जा चाहिए अल्लाह के यहाँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान और अमले साले से ही हम मुमकिन बना सकते हैं। इसके अलावा कोई मुसलमान, यहूदी, ईसाई और साबी होने की बुनियाद पर बड़े दर्जे पर फाइज़ नहीं होगा। अल-मिस्बाहुल मुनीर हवाला नंबर 216/1 है। अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि साबका उम्मतों में से जिन लोगों ने ईमान व अमल साले और नेकी व अताअत की राह इख्तियार की, तो इन्हें बहुत अच्छा सिला मिलेगा और क़यामत तक यही असूल कार फरमा रहेगा। इसी असूल के तहत जो शख्स भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, तो इसे अब्दी सआदत व कामरानी नसीब होगी। मुस्तकबिल में इन्हें कोई खौफ ना होगा और ना माजी के बारे में इन्हें कोई मलाल होगा। यकीनन जो लोग ईमान लाए, इससे मुराद मुसलमान हैं जो एक अल्लाह और इसके रसूल पर पूरे शऊर के साथ सच्चे दिल से ईमान लाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। और जो यहूदी हुए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूदी कहते हैं, और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। साबी वो लोग थे जो इराक़ के इलाके में रहते थे और इनका कहना था कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत कुछ बिगड़ गया था। जैसे हज़रत इब्राहिम की नस्ल का बिगाड़ का शिकार हो गई थी, इसी तरह वो भी बिगड़ गए थे और उनके यहाँ सितारा परस्ती आम हो गई थी। साबी दरअसल किसी भी दीन के पैरोकार नहीं होते, लामज़हब लोगों को साबी कहा जाता है। और जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाया, यानी जो अपने नबी के ज़माने में अल्लाह ताला की वहदानियत और यौम आखिरत पर ईमान लाया और इसने नेक काम किए, यानी जिन लोगों ने अपनी शरीयत के मुताबिक नेक काम किए, इनका अजर इनके रब के पास है। तफसीरुल मुनीर हवाला नंबर 193/1 है। इनके लिए इनके अमाल का सवाब है और इनके लिए ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे, यानी अल्लाह ताला अपने दोस्तों को गम और खौफ से बेनियाज कर देंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 62 में अल्लाह पाक ने फरमाया, सुन लो, बिलाशुबा अल्लाह ताला के दोस्तों पर ना खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यहाँ ये ख्याल जहन में आता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले
حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے ماننے والے نجات پا جائیں گے؟ آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ روز قیامت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے جو بھی یہودی موجود تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا وہ اب کافر قرار پائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان آخرت کی نجات کے لیے کافی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔ اور اس ضمن میں ہمیں صحیح مسلم کی یہ روایت ملتی ہے، حوالہ نمبر 386 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے شریعت کے ساتھ جس میں میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح مسلم کی روایت نمبر 151 بھی دیکھ لیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اور یہ ہمیں اس پوائنٹس پہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے جو قبر کے سوالات ہیں نا وہ بھی یہی ہیں، یعنی ہمارا دین کیا ہے ہم سے پوچھا جائے گا، آخری نبی کون ہے ہم سے پوچھا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے نہ صرف دنیا میں ضروری ہیں، ایمان کے لیے ضروری ہیں، بلکہ قبر کے سوالات میں بھی یہ بہت اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ مسلم کی روایت نمبر 140 ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے اور کلمۃ اللہ ہیں، جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اور روح اللہ ہیں، یہ کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ پاک نے فرمایا، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران 85 میں اللہ پاک نے فرمایا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان کی آخری شکل اسلام کی صورت میں متعین ہو گئی، لہٰذا اب اسلام قبول کیے بغیر کسی کو اس کے عمل کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ البتہ دنیا میں اچھے کاموں کی جزا ضرور دے دی جاتی ہے، کبھی رزق کی کشادگی کی شکل میں، کبھی کاموں میں آسانی یا اچھی شہرت کی شکل میں۔ وحدت ادیان کا فلسفہ گمراہ کن ہے۔ ان کا فلسفہ اور محور یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن یہ سراسر غلط ہے اور صرف گمراہی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ مومن نہیں، اور جو ان پر ایمان لایا وہ مومن ہو گیا، اب وہ یہودی، عیسائی یا مجوسی نہیں رہا۔ تفسیر قاسمی حوالہ نمبر 141/1 ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 63 کے ترجمے سے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو
اور اس میں سے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ تھا آیت نمبر 63 کا ترجمہ، اور اب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ عہد یاد کرایا ہے جو ان سے لیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا۔ جامع البیان حوالہ نمبر 464/1 ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی تورات کو، اور اس میں دیے گئے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو۔ تفسیر سعدی حوالہ نمبر 120/1 ہے، یعنی تورات کو محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑے رکھو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو۔ اس سے مراد ہے تورات کے احکامات کو یاد رکھو۔ جامع البیان حوالہ نمبر 466/1 ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یعنی جو کچھ تورات میں ہے اسے سیکھو۔ تفسیر الوسیط حوالہ نمبر 511/1 ہے، جو کچھ تورات میں حلال حرام ہو اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، اور کہا گیا جو کچھ اس میں ثواب و عذاب ہے اسے یاد رکھو۔ تفسیر قاسمی حوالہ نمبر 148/1 ہے، جو کچھ کتاب میں ہے اسے یاد رکھو اور اس کی تعلیم دو، نہ اسے بھولو اور نہ اس سے غافل ہو، تاکہ تم اس سے بچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ واقعتاً ان پر گرنے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہود سے جب عہد لیا گیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اوپر اٹھا دیا تھا اور وادی میں دہشت ناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ بنی اسرائیل کی نافرمانی تھی، ان کی ڈھٹائی تھی، ان کی سخت دلی تھی، اور اس کی وجہ ان کا انبیاء کو قتل کرنا تھا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرنا تھا۔ انہی میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی سختی تھی جس کے ساتھ وہ کوئی عہد نبھانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، اور یہ اس کو بلند کر کے پہاڑ کو ان کے سروں پر، دراصل ان کی دل کی سختی کا علاج کیا گیا، ان پر ہیبت طاری کی گئی، اور ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ تم جو خود کو بہت طاقتور اور وہ سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، تو یہ دیکھو اگر رب چاہے تو وہ ابھی تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرا کر تمہارا نام و نشان تک مٹا دے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے وعدہ کرنا کہ میرا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اس عہد کے ایک طرف ایک عاجز بندہ ہے، اور جس سے عہد کیا جا رہا ہے وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی تمام طاقتیں ہیں، اور اگر یہ وعدہ وفا کیا جائے تو کامیابی ہے، اور اگر وعدہ توڑ دیا جائے تو جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ایمانی عہد ایک مومن سے وہی کیفیت طلب کرتا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تھی، جو خوف ان پر طاری کیا گیا تھا کہ اگر ہم ایمان سے پھرے تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ خود سوچیں، ایک پہاڑ زمین سے اٹھا ہوا آپ دیکھیں تو کیا گزرے گی؟ کیا آپ نارمل رہ سکیں گے؟ آپ کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ خوف دہشت سے برا حال ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کی حالت کا اندازہ لگائیں اور اپنے رب سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے ڈریں۔ آپ دیکھیں وہ قومیں تو کب کی گزر چکی، تو ان کا بیان قرآن میں کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ جن لوگوں کو قرآن دیا جا رہا ہے وہ اندازہ کر سکیں کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی اور جن لوگوں نے اپنے رب کی حکم عدولی کی ان کا انجام کیا ہوا، اور اپنے رب سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے ڈریں۔ سوچیں کہ اگر ان کے سر پہ پہاڑ اوپر اٹھا دیا گیا تھا تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ زلزلہ آتا ہے چند سیکنڈ کا اور بہت بڑی بڑی بلڈنگز گر جاتی ہیں، ذرا سی زمین سرکتی ہے اور ہماری دنیا میں کتنی تباہی اور بربادی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا رب جب چاہے ہمارے ساتھ جتنا چاہے اچھا کر سکتا ہے اور جتنا چاہے اتنا برا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعیدیں اور اس کی رحمت کے وعدوں کو یاد رکھیں، اور ان کو یاد رکھ کر ہم اس کے وعدوں سے موٹیویشن لے سکتے ہیں، ہم اور بڑھ چڑھ کر اچھے کام کر سکتے ہیں، اور وعیدوں سے ہم برے کاموں سے رک سکتے ہیں۔ اور ہمارے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے جب ہم کوئی برا کام کر رہے ہوں کہ اس کے بارے میں قرآن میں یہ وعید سنائی گئی ہے اور اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے وعدوں اور وعیدوں کو یاد رکھنے والے اور اعمال کرتے وقت ان کو یاد رکھنے والے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔